सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। सैयदना फारूक आजम का दौर है और किसी ने आकर ये कंप्लेन की है कि एक औरत है, घर में अकेली रहती है और उसका शौहर जो है वो जिहाद पर सफर पर गया हुआ है और तवील अरसा हुआ वो लौट नहीं पाया। कुछ नौजवान लड़के हैं जो उस औरत के घर जाते हैं, देर तक बैठे रहते हैं और वहाँ हंसी मजाक का दौर चलता है और इत्तेफाक से उसके शौहर की तवील गैर हाजिरी के बाद नौजवानों का वहां जाकर बैठना, हंसी मजाक देर तक करना, और अब पता चला है कि वो औरत उम्मीद से है, मुराद से है, यानी उसके पेट में बच्चा है। सैयदना फारूक आजम को ये इत्तला हुई, आपने फौरन जो है वो तफ्तीश के लिए, हालात मालूम करने के लिए अपने एक गुलाम को उस औरत के घर भेजा और कहा कि उससे कहना अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं। फारूक आजम का एक रौब था, दबदबा था, जैसा कि आप सुन चुके हैं, आपका असर था। फारूक आजम का नाम सुनते ही वो कांप गई और जब वो अपने घर से निकली, इससे पहले कि वो मस्जिद नबी शरीफ पहुंचती, चूंकि वो मस्जिद नबी ही का सहन था जहां पर सैयदना फारूक आजम फैसले फरमाते थे, वो वहां पहुंचने से पहले खौफ की वजह से रास्ते ही में वक्त से पहले बच्चा पैदा हुआ और चूंकि बच्चा वक्त से पहले जमीन पर आया इसलिए वो मर गया, मुर्दा था वो। तो अब फारूक आजम को किसी ने इत्तला दी कि आपके खौफ की वजह से उसका हमल ज़ाय हो गया है, यानी कि वो बच्चा चूंकि पूरा नहीं बना था और खौफ की बुनियाद पर वो गिर गया है। फारूक आजम ने बजाय उस पर पर्दा डालने के, उस बात को छुपाने के, आपने सहाबा की मशावरत तलब की और फिर सहाबा की के दरमियान आपने बज़ाहिर अपने खिलाफ मुकदमा रखा। ये फारूक आजम की खुसूसियत है और कहा कि उस औरत को मैंने तफ्तीश हाल के लिए बुलाया था, अब बताओ वो बच्चा जो कच्चा माँ के पेट से गिर गया है उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है। अगर वो कत्ल है तो उसका जिम्मेदार कौन है और अगर वो कत्ल नहीं है तो उसके बारे में हुक्म क्या है। अब बात ये थी कि वहां बैठे हुए लोग कहते थे, अमीरुल मोमिनीन आपने तो एक बुराई को रोकने के लिए ऐसा किया और आपकी नीयत भी ये नहीं थी और आपने जो है वो उस बच्चे के कत्ल का इरादा भी नहीं किया, आप तो उसकी माँ को सही राह दिखाना चाहते थे, तफ्तीश हाल चाहते थे। लोग कहते रहे, बिल आखिर जब सब कह चुके तो मौलाए कायनात सर झुका कर बैठे हुए थे। सैयदना फारूक आजम ने कहा, अली भाई तुम कुछ क्यों नहीं कहते, तुम भी कुछ कहो। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की मौजूदगी में मौलाए कायनात ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, चूंकि आपने तफ्तीश के लिए, हालात को मालूम करने के लिए उस औरत को बुलाया, मगर खौफ चूंकि आपका तारी हुआ इसलिए उस बच्चे के ज़ाय होने की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है और उसकी दियत आपको देनी है। लेकिन देने का तरीका ये होगा कि जो लड़के वहां जाकर हंसी मजाक करते थे और बैठते थे, दियत उनसे वसूल की जाए और उस औरत को वो दियत दी जाए और उसका वो बदला दिया जाए। यही शरीयत का हुक्म है और यही शरीयत का कानून है। बज़ाहिर ये फैसला अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ था बज़ाहिर, लेकिन फारूक आजम के माथे पर शिकन भी नहीं था। आपने उठकर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने मौलाए कायनात करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को अपने सीने से लगाया और फरमाया, अली अगर आज आप न होते तो उमर हलाक हो गया होता। आप अंदाजा फरमाएं कि ये है सैयदना फारूक आजम का तकवा, ये उनकी खशियत है, ये उनका खौफ है। आपने जिंदगी में जो है वो अक्सर जो है वो हज किए और सफर हज में आप जहां भी रुकते थे कभी आपने पड़ाव नहीं डाला, आपने कभी जो है वो कोई साया नहीं लगाया, बल्कि खुले आसमान के नीचे धूप में आप रुकते थे। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला का हाल ये था कि अल्लाह अकबर, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, एक मर्तबा आप उनका तकवर खशियत रब्बानी देखे। एक मर्तबा आप अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे और चेहरा आपने रास्ते की तरफ किया था
اور پیٹھ جو ہے وہ گھر کی طرف تھی۔ ایک صاحب گزرے، انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد واپس آئے تو دیر کے بعد دیکھا کہ ابھی بھی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرہ راستے کی طرف ہے اور پیٹھ گھر کی طرف ہے۔ تو چونکہ اس دور کے لوگ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے بلکہ حق بات ہر ایک کو کہہ دیتے تھے، فاروق اعظم کے پاس رک کر وہ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین یہ آپ کی شان کو زیبا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے چوکھٹ پہ راستے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، گھر میں جائیں، گھر کی طرف منہ کر لیں۔ فاروق اعظم نے جواب دیا یقیناً میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن یہاں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اس کے میکے اس کی ماں کے گھر چلی گئی ہے، تو میں اپنی بیٹی حفصہ کے ساتھ اکیلے ایک کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں یہاں آ کر کے بیٹھ گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ خود کی بیٹی کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، اتنا پاکیزہ اور پاک رشتہ ہے کہ بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ حالانکہ یہ دو رشتے کہیں جمع نہیں ہو سکتے، مگر یہ امہات المومنین کی خصوصیات ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے، فاروق اعظم کی ماں بھی ہوئی، اور چونکہ ان کی بیوی کے ذریعے سے، ان کے صلب کے ذریعے سے پیدا ہوئی تو ان کی بیٹی بھی ہوئی۔ بیٹی اور ماں دونوں رشتے ایک جگہ جمع ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کمرے میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا فاروق اعظم نے گوارا نہیں فرمایا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وہ خوف اور وہ خشیت کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی آپ سارے کام سے فارغ ہو کر گھر پر آتے تو آنے کے بعد آپ اپنے بستر کے نیچے ایک چابک اور درہ رکھا کرتے تھے، اور وہ چابک اٹھا کر آپ اپنے پیر پہ مارتے اور پیر پہ مار کر کے پوچھتے کہ عمر بتاؤ آج تم نے کیا کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے تھے اور آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے۔ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مسلسل اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ جس طریقے سے مسلسل کسی مقام پر اگر پانی بہتا رہے تو جیسے پانی کا نشان پڑ جاتا ہے، ویسے فاروق اعظم کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت اور ان کا خوف ہے، خشیت ربانی کا یہ حال ہے۔ بلکہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو آپ کے پیروں پر اس وقت بھی چابک کے نشانات موجود تھے۔ لوگوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ پیروں پہ چابک کے نشان کیسے، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ یہ اپنے بستر کے نیچے درہ رکھتے تھے اور روزانہ اپنے پیروں پر مار کر کہتے تھے کہ بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کتنی کی اور نافرمانی کتنی کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف، یہ خشیت مزید ہمیں خوف خدا کی طرف دعوت دیتی ہے کہ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بدبخت نے جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے مسجد کے اندر آپ پر حملہ کیا اور آپ کو کاری ضرب آئی اور زخم آیا، تو آپ کو گھر کے لوگ جو ہے وہ اٹھا کر کے لے گئے اور ایک چارپائی پر آپ کو لٹا دیا۔ چارپائی پر لٹانے کے بعد سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں سے کہا، اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، اپنے بیٹوں سے کہا میرے بچوں، میں نے جب بھی تمہیں جو حکم دیا تم نے میرے حکم پر عمل کیا، اب میری ہر بات پر تم نے عمل کیا، آج میری ایک بات پر تمہیں عمل کرنا ہوگا اور تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ بیٹوں نے کہا ابا آپ جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ فاروق اعظم نے کہا مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر ڈال دو، اور جب بیٹوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنا یہ چہرے کا رخسار اور اس طرف کا رخسار دونوں زمین پر رڑتے رہے اور کہتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے، عمر کی بخشش فرما دے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، آپ وہ ہیں جس کی وجہ سے اتنی فتوحات نصیب ہوئی، آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو اتنی ترقیاں نصیب ہوئی،
سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ میری منقبتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تم اس وقت میری تعریفیں کر رہے ہو جبکہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش اللہ عمر کو نہ عذاب دے نہ اللہ عمر کو جو ہے کوئی ثواب دے، بلکہ اللہ عمر کو اگر برابر سرابر بھی چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس کا ذکر توریت میں ہو، جس کا ذکر انجیل میں ہو، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ہو، احادیث طیبہ میں جس کا ذکر موجود ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، حضور علیہ السلام فرماتے عمر کی زبان پر حق کلام کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے، یہ فارق حق و باطل ہے، جس کی تعریفیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم یوں فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، یعنی کہ نہ ثواب دے نہ عذاب دے، بس میں ایسے چھوٹ جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا ہے، بہت سی حدیث ہیں، حدیث کی طرف نہ جاتے ہوئے، لیکن کیا خوف اور خشیت کا عالم ہے آج ہماری زندگیوں میں، نہ نمازیں ہیں، اگر ہم نمازیں ہی پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور نہ ہماری زندگی کے اندر رزق حلال ہے جیسا کہ اس کی احتیاطیں ہونی چاہیے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر سچائی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بلکہ آج کل تو لوگ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، میں ہم بھی کھاتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جس نے اتنی احتیاط سے زندگی گزاری کہ ایک مرتبہ بیت المال کا مشک آیا تھا گھر میں، اور آپ اور آپ کی بیوی دونوں مشک شیشی میں بھر رہے تھے تاکہ مسلمانوں میں حقداروں میں تقسیم کریں۔ جب آپ تقسیم کر کے آئے تو بیوی کے دوپٹے کو دیکھا کہ وہ مشک سے معطر ہے، فرمایا ہمارے گھر میں اتنی قیمتی خوشبو نہیں آتی، یہ خوشبو تم لائی کہاں سے ہو؟ تو بیوی نے کہا وہ جو شیشی کے اندر ہم مشک بھر رہے تھے تو میرے ہاتھ میں جو خوشبو باقی رہ گئی تھی وہ میں نے اپنے دوپٹے سے مل لیا۔ فاروق اعظم کہتے یہ تمہیں حق کس نے دیا کہ تم بیت المال کا مشک اپنے دوپٹے میں مل لو؟ اور آپ نے اپنی بیوی سے وہ دوپٹہ لے لیا اور مٹی سے مل مل کر دھوتے رہے اور سونگتے رہے، دھوتے رہے اور سونگتے رہے جب تک وہ خوشبو ختم نہیں ہو گئی۔ آپ وہ دوپٹہ مٹی سے مل مل کر دھوتے رہے، یعنی جس نے مشک جو ہاتھ میں لگ گیا تھا بوتل بھرتے ہوئے وہ اپنی بیوی کے دوپٹے پہ گوارا نہ کیا، دیانت داری کا حال یہ ہے۔ اور ایک دن سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں اے موسیٰ اشعری تم قیامت کے لیے کیا خیال کرتے ہو، تمہارا کیا ذہن ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نیکیاں کی ہے، ہم نے جو ہے وہ اللہ کے لیے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ ہمیں بڑے درجے عطا فرمائے گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کا یہ جملہ سن کر فاروق اعظم کہتے ہیں میں تو بس اتنی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو عمر کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کہاں وہ فکر ہے اور کہاں ہمارے حالات ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں اس کام کا تو آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔